अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई और दोस्तों। कैसी तबीयत है आप लोगों की? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पार्ट 20 दास्तान वन फ़रोशों की बाय अल्तमश स्टार्ट करना चाहते हैं और उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स दें, शेयर करें। तो पार्ट 20 आज स्टार्ट होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यहीं तक पहुंची थी कि इन चार आदमियों में से एक आया और फैज़ुल फ़ातमी से कहा, अभी बाहर ना जाना, कुछ गड़बड़ है। फैज़ुल फ़ातमी घबराया, इस आदमी के साथ बाहर चला गया। एक ऊंची जगह छुप कर देखा, आधी रात के पूरे चांद ने बाहर के माहौल को रोशन कर रखा था। इसने कहा, तुम लोगों ने बेएहतियाती की है, ये तो फ़ौजी मालूम होते हैं, घोड़े भी हैं। तुम चारों तरफ से देखो, मैं किधर से निकल सकता हूँ? मैं देख चुका हूँ, इस आदमी ने जवाब दिया। यूँ नज़र आता है जैसे हम मुकम्मल घेरे में हैं। आप वहीं चले जाएं, मशले बुझा दें, वहाँ से निकलने की गलती ना करें, वहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकेगा। फैज़ुल फ़ातमी खंडरों में गायब हो गया और ये आदमी जो पहरा दे रहा था, बुलंद जगह से उतरकर अंदर को जाने की बजाय दीवारों के साथ साथ छुपता बाहर निकल गया। बाहर का ये आलम था कि 50 के करीब प्यादा फ़ौजी थे और 20-25 घोड़ों पर सवार थे। उन्होंने सारे खंडर को घेरे में ले लिया था। ये पहरेदार इन तक गया और एक फ़ौजी से पूछा, अली बिन सुफियान कहाँ है? इसे बताया गया कि उसे बताया गया तो वो दौड़ता हुआ गया। इस दस्ते की कमान अली बिन सुफियान खुद कर रहा था। उसके साथ अहमद कमाल था। पहरेदार ने इन्हें कहा, अंदर कोई ऐसा ख़तरा नहीं, आपके साथ 2 आदमी भी काफ़ी हैं, मेरे साथ आएं। ये पहरेदार इन 4 आदमियों में से था जिन्होंने लड़की को अगवा किया था। अली बिन सुफियान ने 2 मशलें रोशन कराईं, अहमद कमाल और 4 अस्करियों को साथ लिया। 2 के हाथों में मशलें थीं, सब ने तलवारें निकाल लीं और इस आदमी के साथ खंडर में दाखिल हो गए। इन्होंने देखा कोई आदमी किसी तरफ से आया और दौड़ता हुआ अंदर की तरफ चला गया है। अली बिन सुफियान के रहनुमा ने कहा, ये उनका आदमी है, वो अंदर वालों को ख़बरदार करने चला गया है, आप तेज़ चलें। वो सब दौड़ पड़े। अगर ये लोग रहनुमा के बग़ैर होते तो इन भूल भुलैयों में भटक जाते या डर कर वहाँ से भाग जाते। रहनुमा के साथ वो बड़ी अच्छी रफ्तार से जा रहे थे। किसी तरफ से एक और आदमी दौड़ता आया, उसकी इन्हें ये आवाज़ सुनाई दी, मैं उधर जा रहा हूँ, तेज़ चलो। ये रहनुमा का साथी था। वो इस चट्टानी कमरे में पहुंच गए जिससे सीढ़ियां नीचे उतरती थीं। नीचे से इन्हें आवाज़ें सुनाई दीं, हमारे साथ धोखा हुआ है, ये दोनों उनके आदमी हैं। फिर तलवारें टकराने की आवाज़ें सुनाई दीं और ये आवाज़ भी आई, इसे भी ख़त्म कर दो, ये गवाही न दे सके। अली बिन सुफियान और अहमद कमाल मशअल बरदारों के पीछे दौड़ते फैलांगते नीचे उतरे। इस कमरे में पहुँचे तो वहाँ खून बह रहा था। लड़की पीठ पर दोनों हाथ रखे लड़की पेट पर दोनों हाथ रखे बैठी हुई थी। फैज़ुल फ़ातमी के साथ जो कमानदार था, वो और एक और आदमी फैज़ुल फ़ातमी और एक पहरेदार से लड़ रहे थे। अली बिन सुफियान ने फैज़ुल फ़ातमी को ललकारा। फैज़ुल फ़ातमी ने जब अपने ख़िलाफ़ बहुत सी तलवारें देखीं तो इसने तलवार फेंक दी। अहमद कमाल ने दौड़कर लड़की को संभाला, इसका पेट चाक हो चुका था। अहमद कमाल ने फ़र्श पर बिछे हुए बिस्तर से चादर उठाकर लड़की के पेट पर कस कर बांध दी और अली बिन सुफियान से कहा, मुझे इजाज़त हो तो इसे बाहर ले जाऊं। अली बिन सुफियान ने इसे इजाज़त दे दी। अहमद कमाल ने लड़की को बाजुओं पर उठा लिया। वो सख्त तकलीफ़ में थी, फिर भी इसने मुस्कुराकर अहमद कमाल से कहा, मैंने फ़र्ज़ पूरा कर दिया है, तुम्हारे मुजरिम पकड़वा दिए हैं। फैज़ुल फ़ातमी और लड़की को अगवा करने वाले 4 में से 2 आदमियों को गिरफ़्तार कर लिया गया। बाकी 2 आदमी और एक कमानदार जो फैज़ुल फ़ातमी के साथ थे, अली बिन सुफियान के आदमी थे। ये एक ड्रामा था जो फैज़ुल फ़ातमी को मौके पर गिरफ़्तार करने के लिए खेला गया था। लड़की ने पूरा ताउन किया लेकिन ज़ख्मी हो गई। ये ड्रामा इस तरह तैयार किया गया था
کہ لڑکی سے وہ خفیہ الفاظ معلوم کیے گئے جو اس کے گروہ کو ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے استعمال کرنے تھے۔ لڑکی نے یہ بھی بتا دیا کہ اسے فیض الفاطمی کے پاس جانا تھا۔ علی بن سفیان نے اپنے 3 ذہین جاسوس استعمال کیے جن میں ایک کماندار کے عہدے کا تھا۔ انہیں خفیہ الفاظ بتائے اور کہا کہ وہ فیض الفاطمی تک رسائی حاصل کریں اور اسے بتائیں کہ 3 میں سے ایک لڑکی یہاں آ گئی ہے لیکن وہ فلاں مکان میں قید ہے جہاں سے اسے نکالا جا سکتا ہے۔ انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ وہ فیض الفاطمی کو رجب کا جھوٹا پیغام دیں کہ اس لڑکی کو بچاؤ اور اپنی کارروائی تیز کر دو۔ ان جاسوسوں نے 3 دنوں کے اندر فیض الفاطمی تک رسائی حاصل کر لی اور اس پر ثابت کر دیا کہ وہ اس کے زمین دوز گروہ کے افراد ہیں۔ فیض الفاطمی کو یہ خطرہ بھی تھا کہ لڑکی چونکہ قید میں ہے اس لیے اذیت کے زیر اثر بتا دے گی کہ وہ بھی اس کے ساتھ ہے۔ فیض الفاطمی کے لیے اپنا تحفظ ضروری تھا، لہٰذا اس نے لڑکی کے اغوا کا منصوبہ بنایا۔ اس میں اس نے کماندار کو اپنے ساتھ رکھا، 2 آدمی علی بن سفیان کے بھیجے ہوئے اور 2 اپنے ملا کر ان کے سپرد یہ کام کیا کہ وہ لڑکی کو اٹھا لائیں گے اور کھنڈروں میں پہنچا دیں گے۔ اس کھنڈر کو انہوں نے کچھ عرصے سے اپنا خفیہ اڈہ بنا رکھا تھا۔ منصوبہ بن گیا تو علی بن سفیان تک پہنچ گیا۔ 5-6 دنوں میں احمد کمال اور لڑکی کو بتایا گیا کہ وہ برآمدے میں سوئیں گے اور رات کو لڑکی اغوا ہوگی جس کے خلاف وہ مزاحمت نہیں کریں گے۔ مکان کے باہر ہر وقت ایک سپاہی پہرے میں پر رہتا تھا۔ اس رات جو آدمی پہرے پر تھا وہ سپاہی نہیں بلکہ علی بن سفیان کے محکمے کا جاسوس تھا۔ اسے معلوم تھا کہ رات کو اس پر حملہ ہوگا اور حملہ کس طرح کا ہوگا۔ حملہ کرنے والا علی بن سفیان کا آدمی تھا۔ اگر فیض الفاطمی کا آدمی ہوتا تو وہ اسے خنجر مار کر ہلاک کر دیتا۔ اس رات فیض الفاطمی اور کماندار کھنڈر میں چلے گئے۔ مقررہ وقت پر پہرے دار پر حملہ ہوا، دیوار پھیلانگی گئی۔ اس وقت احمد کمال جاگ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ لڑکی کو اٹھا لیا گیا ہے لیکن وہ آنکھیں بند کر کے لیٹا رہا۔ اس نے تڑپنا اس وقت شروع کیا جب وہ رسیوں میں بندھ چکا تھا۔ لڑکی کو کھنڈر میں پہنچا دیا گیا۔ یہ ڈرامہ اس لیے کھیلا گیا تھا کہ فیض الفاطمی نے اغوا کا منصوبہ بنایا اور اس میں اپنے 2 آدمی شامل کر دیے تھے۔ ان پر یہ ظاہر کرنا تھا کہ یہ حقیقی اغوا ہے اور اس میں کوئی دھوکہ فریب نہیں، آخر دم تک شک نہ ہو۔ اغوا کے بعد علی بن سفیان نے پہرے دار اور احمد کمال کو رسیاں کھولیں۔ پیادہ سپاہی اور سوار تیار تھے۔ تھوڑے سے وقفے کے بعد وہ کھنڈر کی طرف روانہ ہو گئے اور کھنڈر کو گھیرے میں لے لیا۔ انہیں سب سے پہلے علی بن سفیان کے ہی ایک آدمی نے دیکھا جس نے فیض الفاطمی کو جا کر اطلاع دی، اسے باہر لا کر گھیرا دکھایا اور یہ مشورہ دیا کہ وہ اسی کمرے میں چلا جائے۔ اسے ادھر بھیج کر یہ آدمی باہر نکل گیا اور علی بن سفیان اور احمد کمال کو اندر لے گیا۔ یہ اس آدمی کی دانش مندی تھی کہ اس نے فیض الفاطمی کو اسی کمرے میں چھپے رہنے پر قائل کر لیا تھا۔ اگر وہ کھنڈر کے بھول بھلائیوں جیسے کمروں، برآمدوں، گلیوں اور تہہ خانوں میں نکل جاتا تو اسے پکڑنا آسان نہ ہوتا۔ کھنڈر بہت وسیع اور پیچیدہ تھے۔ باہر تو چاندنی تھی لیکن اندر تاریکی تھی۔ جس میں تعقب کیا جاتا تو اپنے آدمیوں کے مارے جانے کا بھی خطرہ تھا۔ بالکل آخری وقت فیض الفاطمی کو پتہ چلا کہ کماندار اور 2 آدمی اس کے ساتھی نہیں بلکہ اسے دھوکے میں یہاں لائے ہیں۔ لڑکی سے یہ غلطی ہوئی کہ اس کے منہ سے کچھ ایسے الفاظ نکل گئے جس سے ظاہر ہو گیا کہ یہ بھی اس دھوکے میں شریک ہے۔ فیض الفاطمی کے 2 ساتھی اس کے پاس پہنچ گئے۔ دھوکہ بے نقاب ہو گیا اور لڑائی شروع ہو گئی۔ فیض الفاطمی نے لڑکی کے پیٹ میں نوک کی طرف سے تلوار ماری اور اس کا پیٹ چاک کر دیا۔ اس نے لڑکی کو غالباً اس لیے بھی قتل کرنا ضروری سمجھا تھا کہ وہ اس کے خلاف گواہی دینے کے لیے بھی زندہ نہ رہے۔ فیض الفاطمی اور اس کے ساتھیوں کو قید میں ڈال دیا گیا۔ علی بن سفیان نے تینوں کو الگ الگ قید میں رکھا اور تینوں کو رجب کا سر دکھا کر کہا، اپنے دوست کا انجام دیکھ لو۔ اگر تمہیں یہ توقع ہے کہ تمہیں فوراً سزا دے دی جائے گی تو یہ خیال دماغوں سے نکال دو، جب تک اپنے پورے گروہ کو سامنے نہیں لاؤ گے تمہیں چکر شکنجے میں باندھے رکھوں گا، جینے بھی نہیں دوں گا، مرنے بھی نہیں دوں گا۔ لڑکی کی حالت اچھی نہیں تھی۔ طبیبوں اور جراحوں نے اسے بچانے کی پوری کوشش کر ڈالی مگر کٹی ہوئی آنتڑیوں کا کوئی علاج نہ ہو سکا۔
वो फिर भी मुतमईन थी, जैसे इसे पेट के मोहलिक ज़ख़म की परवाह ही नहीं थी। इसका एक ही मुतालबा था कि अहमद कमाल को मेरे पास बैठा रहने दो। सुल्तान अय्यूबी भी इसकी इयादत के लिए आया। अहमद कमाल अमीर मिस्र और अपनी फ़ौज के सालार आला को देखकर ताज़ीम के लिए उठा तो लड़की ने उसे हाथ से पकड़कर अपने पास बिठा लिया। अहमद कमाल सुल्तान अय्यूबी की मौजूदगी में बैठ नहीं सकता था। आखिर सुल्तान ने इसे लड़की के पास बैठने की इजाज़त दे दी। सुल्तान अय्यूबी ने लड़की के सर पर हाथ फेरा और शफ़क़त से सेहतयाबी की दुआ की। तीसरी रात अहमद कमाल लड़की के सिरहाने बैठा हुआ था। लड़की ने अनोखे से लहजे में पूछा, अहमद, तुमने मेरे साथ शादी कर ली है ना? मैंने अपना वादा पूरा किया, तुमने अपना वादा पूरा कर दिया। खुदा ने मेरे गुनाह बख्श दिए हैं। इसकी ज़बान लड़खड़ाने लगी। इसने अहमद कमाल का हाथ अपने दोनों हाथों में मजबूती से पकड़ लिया, मगर गिरफ्त फ़ौरन ढीली पड़ गई। अहमद कमाल ने कलमा शरीफ पढ़ा और लड़की को खुदा के सुपुर्द कर दिया। दूसरे दिन सुल्तान अय्यूबी के हुक्म के मुताबिक लड़की को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। फैज़ुल फ़ातमी ने और इसके साथियों ने सिर्फ़ 2 दिन अज़ियतें सही और अपने गिरोह की निशानदेही कर दी। इन लोगों को भी पकड़ा गया। मराकशी वक़ा निगार असदुल असदी ने सुल्तान अय्यूबी के वक्त के एक कातिब के हवाले से लिखा है कि सुल्तान अय्यूबी ने जब फैज़ुल फ़ातमी की सज़ाए मौत पर दस्तखत किए तो सुल्तान ज़ारो क़तार रोने लगा था। नेक्स्ट चैप्टर, जब जहर को जहर ने काटा। ये वाक़या 1171 का है। काहिरा में एक मस्जिद थी जो इतनी बड़ी नहीं थी कि लोग वहाँ जुमा की नमाज़ पढ़ते और इतनी छोटी भी नहीं थी कि नमाजियों की कमी होती। ये काहिरा के उस इलाके में थी जो शहर का करीबी मदाफ़ात या शहर के बाहर का इलाका था, जहाँ दरमियाना और इससे कम दर्जे के लोग रहते थे। मज़हब का एहतराम इन्हीं लोगों के दिलों में रह गया था, मगर इनकी बदनसीबी ये थी कि तालीम से बेबहरा थे। जज्बाती इस्तदलाल और दिलकश अल्फाज से फ़ौरन मुतासिर होते और इन्हें कबूल कर लेते थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मिस्र में आकर जो नई फ़ौज तैयार की थी, इसमें इन कुंभों के अफराद ज़्यादा भर्ती हुए थे, जिसकी 2 वजूहात थी। एक तो ये ज़रिया माश था। सुल्तान अय्यूबी ने फ़ौज की तनख्वाह में कशिश पैदा की थी और मुतअद्दिद सहूलतें भी दीं। दूसरी वजह यह कि ये लोग जिहाद को फ़र्ज समझते थे। वो इस्लाम के नाम पर जान और माल कुर्बान करने को तैयार रहते थे। इस दौर में इस जज्बे की शदीद ज़रूरत थी। सरकारी तौर पर इन्हें बताया गया था कि सलीबी दुनिया आलम इस्लाम का नाम व निशान मिटा देने के लिए अपने तमाम तर्ज़राए और हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। 6-7 महीनों से गुमनाम सी मस्जिद मशहूर हो गई थी। ये शोहरत नए पेश इमाम की बदौलत थी जो इशा की नमाज के बाद दर्स दिया करता था। पहला पेश इमाम सिर्फ़ 3 रोज़ ऐसी बीमारी से बीमार रहकर मर गया था जिसे कोई हकीम और सियाना समझ ही नहीं सका। वो पेट के दर्द से और आंतों की सूजिश की शिकायत करता था। इसी रोग से मर गया। वो आम सा एक मौलवी था जो सिर्फ़ नमाज बाजमात पढ़ाता था। इसकी वफ़ात के अगले ही रोज़ सुर्ख़ सफ़ेद चेहरे और भूरी दाढ़ी वाला एक मौलवी आया, जिसने इमामत के फ़राइज़ अपने ज़िम्मे लेने की पेशकश की। लोगों ने उसे कबूल कर लिया। वो कहीं झोपड़े में रहता था। इसकी 2 बीवियां थीं। इसने लोगों को बताया कि वो इल्म का शैदाई और मज़हब के समंदर का गोताखोर है। वो खातिर व मदारत का और लोगों के नजराने वसूल करने का कायल नहीं था। इसकी ज़रूरत सिर्फ़ ये थी कि इस कुशादा और अच्छा मकान मिल जाए जहाँ वो 2 बीवियों के साथ इज़्ज़त से और पर्दे में रह सके। लोगों ने मस्जिद के करीब ही इसे एक मकान खाली करा दिया जिसके कई एक कमरे थे। लोगों ने देखा कि वो दोनों बीवियों के साथ इस मकान में आया। बीवियाँ सियाह बुरक़ों में मस्तूर थीं। इनके हाथ भी नज़र नहीं आते थे, पापोश तक छुपे हुए थे। इसे लोगों ने ज़रूरी सामान वग़ैरह देकर आबाद कर दिया। लोग एक तो इसकी ज़ाहिरी शख्सियत से मुतासिर हुए, लेकिन जिस जादू ने इन्हें इसका गर्विदा किया वो इसकी आवाज़ का जादू था।
اس مسجد میں اس نے پہلی اذان دی تو جہاں جہاں تک اس کی آواز پہنچی سناٹا سا طاری ہو گیا۔ اس مقدس ترنم زمین و آسمان پر وجد طاری کر رہا تھا۔ یہ ایک طلسم تھا جو ان لوگوں کو بھی مسجد میں لے گیا جو گھروں میں نماز پڑھتے یا پڑھتے ہی نہیں تھے۔ اسی رات اس نے عشاء کی نماز کے بعد نمازیوں کو پہلا درس دیا اور انہیں کہا کہ وہ ہر رات درس دیا کرے گا۔ 6-7 مہینوں میں اس نے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ بعض لوگ اس کے مرید بن گئے۔ اس مسجد میں جمعے کی نماز نہیں پڑھی جاتی تھی۔ اس پیش امام نے جو دراصل عالم تھا وہاں جمعے کی نماز بھی شروع کر دی۔ 6-7 مہینوں بعد اس مسجد اور اس عالم پیش امام کی شہرت دور دور تک پہنچ گئی۔ شہر کے بھی کچھ لوگ اس کے درس میں جانے لگے۔ وہ اسلام کے جن بنیادی اصولوں پر زیادہ زور دیتا تھا وہ تھے عبادت اور محبت۔ وہ لڑائی جھگڑے اور جنگ و جدل کے خلاف سبق دیتا تھا۔ اس نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ عقیدہ پختہ کر دیا تھا کہ انسان اپنی تقدیر خود نہیں بنا سکتا۔ جو کچھ ہے وہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کمزور سا ایک کیڑا ہے۔ اس عالم کا انداز بیاں بڑا ہی پراسرار ہوتا تھا۔ وہ قرآن ہاتھ میں لے کر ہر بات قرآن کی کسی نہ کسی آیت سے واضح کرتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کی وہ بے حد تعریف کیا کرتا اور اکثر کہا کرتا تھا کہ یہ مصر کی خوش بختی ہے کہ اس ملک کی عمارت اسلام کے ایسے شہدائی کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے جہاد کا فلسفہ اور مفہوم بھی پیش کیا تھا جو لوگوں کے لیے نیا تھا، لیکن انہوں نے بلا حیل و حجت اسے تسلیم کر لیا۔ ایک رات عشاء کی نماز کے بعد وہ اپنا درس شروع کرنے لگا تو ایک آدمی نے اٹھ کر عرض کی، عالم عالی مقام، خدا آپ کے علم کی روشنی جنات تک اور اس مخلوق تک بھی پہنچائے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ میں اپنے 8 دوستوں کے ساتھ بہت دور سے آیا ہوں۔ ہم آپ کے علم کی شہرت سن کر آئے ہیں۔ اگر گستاخی نہ ہو اور عالم عالی مقام کی خفگی کا باعث نہ بنے تو ہمیں جہاد کے متعلق کچھ بتائیے۔ ہم شک میں ہیں، لوگوں نے بتایا ہے کہ ہمیں جہاد کا مطلب غلط بتایا جاتا رہا ہے۔ 7-8 آوازیں سنائی دیں، ہم نے یہ درس نہیں سنا تھا۔ ایک نے کہا یہ وقت کی آواز ہے جو ہمارے کانوں میں بگاڑ کر ڈالی گئی ہے، ہم صحیح بات سننا چاہتے ہیں۔ عالم نے کہا یہ قرآن کی آواز ہے جسے کوئی نہیں بگاڑ سکتا۔ میرا فرض ہے کہ صحیح آواز کو 1000 بار دہراؤں تاکہ یہ ہر ایک کان میں پہنچ جائے۔ جہاد کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے ان کی گردنیں کاٹو۔ جہاد کا مطلب قتل و غارت نہیں، خون خرابہ نہیں۔ اس نے قرآن سے ایک آیت پڑھی اور اس کی تفسیر یوں بیان کی، یہ علم میرا نہیں، یہ فرمان خداوندی ہے کہ تم بدی اور گناہ کے خلاف لڑتے ہو تو اسے جہاد کہتے ہیں جو ہم سب پر فرض کر دیا گیا ہے۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پیار کے زور سے پھیلا ہے؟ جہاد کی شکل بہت بعد میں آ کر بگڑی ہے اور یہ انہوں نے بگاڑی ہے جو بادشاہی کے دل دادا ہیں۔ عیسائی بھی دوسروں کے ملکوں کو اپنی سلطنت بنانے کے لیے جنگ و جدل کو مقدس جنگ کہتے ہیں اور مسلمان بھی اسی ارادے سے قتل و غارت کو جہاد کہتے ہیں۔ یہ صرف حکومتیں اور بادشاہیاں قائم کرنے کے ڈھنگ ہیں۔ لوگوں کو مذہب کے نام پر بھڑکا کر لڑایا جاتا ہے اور اس طرح بادشاہیوں کی بنیادیں مضبوط کی جاتی ہیں۔ تو کیا امیر مصر صلاح الدین ایوبی ہمیں گمراہ کر کے لڑا رہا ہے؟ اس آدمی نے پوچھا جس نے جہاد کا صحیح مطلب سمجھنا چاہا تھا۔ نہیں، عالم نے جواب دیا، صلاح الدین ایوبی پر اللہ کی رحمت ہو، اسے بڑوں نے جو بتایا ہے وہ سچے مسلمان کی حیثیت سے پوری نیک نیتی سے اس پر عمل کر رہا ہے۔ اس کے دل میں عیسائیوں کی نفرت ڈالی گئی ہے، وہ اس کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ ذرا غور کرو کہ عیسائی اور مسلمان میں کیا فرق ہے۔ دونوں کا نبی مشترک ہے۔ آگے آ کر ذرا اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی وہ محبت اور امن کا پیغام لائے تھے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت کا پیغام دے گئے تھے۔ پھر تلوار اور ذرہ بکتر کہاں سے آ گئی؟ یہ ان لوگوں کی لائی ہوئی چیزیں ہیں جو خدا کی اتنی پیاری زمین پر جس پر صرف اسی کی ذات باری کی حکمرانی ہے، وہ اپنی حکومت قائم کرتے اور خدا کے بندوں کو اپنا غلام بناتے ہیں۔ میں امیر مصر کے دربار میں حاضری دوں گا اور اس کی خدمت اقدس میں جہاد کا صحیح نقطہ نظر واضح کروں گا۔ امیر مصر صلاح الدین ایوبی نے صحیح جہاد شروع کر رکھا ہے۔
جو جہالت اور بے علمی کے خلاف ہے۔ اس نے خطبے سے خلیفہ کا نام نکال کر بہت بڑا جہاد کیا ہے۔ اس نے مدرسے کھول کر بھی جہاد کیا ہے، لیکن مدرسوں میں یہ خرابی ہے کہ جہاں مذہب اور معاشرت کی تعلیم دی جاتی ہے وہاں عسکری تربیت بھی دی جاتی ہے۔ بچوں کو خدا کے نام پر غارت گری کے سبق دیے جاتے ہیں۔ انہیں تیغ زنی اور تیر اندازی بھی سکھائی جاتی ہے۔ جب تم اپنے بچوں کے ہاتھوں میں تلوار اور تیر کمان دو گے تو انہیں یہ بھی بتاؤ گے کہ ان سے وہ کیسے ہلاک کریں۔ ظاہر ہے کہ تم انہیں کچھ انسان دکھاؤ گے اور کہو گے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں، انہیں ہلاک کرو۔ عالم کی آواز میں ایسا تاثر تھا اور اس کے دلائل میں اتنی کشش تھی کہ سننے والے مسحور ہوتے جا رہے تھے۔ اس نے کہا، اپنے بچوں کو دوزخ کی آنکھ سے بچاؤ، ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں جاؤ گے، کیونکہ اپنے بچوں کو غلط راستے پر ڈالنے والے تم تھے۔ تمہیں جنت میں اپنے بادشاہ اور فوجوں کے سالار نہیں لے جائیں گے، پیش امام وہ عالم دین لے جائیں گے جن کے ہاتھ میں مذہب اور علم کی قندیل تھی۔ تم دنیا میں ان کے پیچھے چلو گے تو وہ روز قیامت بھی تمہیں اپنے پیچھے جنت میں لے جائیں گے۔ روز قیامت جس کے ہاتھ انسان کے خون سے لال ہوں گے، اسے ساری عمر کے اچھے اعمال اور ساری عمر کی نمازوں کے باوجود دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک نقطہ اور سمجھ لو، تم زکوٰۃ بیت المال کو دیتے ہو۔ بیت المال حاکم وقت کا ہوتا ہے، زکوٰۃ غریبوں اور ناداروں کا حق ہے۔ حاکم وقت غریب اور نادار نہیں ہوتا۔ تمہاری زکوٰۃ جو بیت المال میں جاتی ہے، اس سے گھوڑے اور ہتھیار خریدے جاتے ہیں جو انسانوں کو ہلاک کرنے کے کام آتے ہیں۔ لہٰذا جو فرض ادا کر کے تم جنت میں جا سکتے ہو، وہ فرض ادا کر کے بھی تم دوزخ میں ٹھکانے بناتے ہو، لہٰذا زکوٰۃ بیت المال میں نہ دو۔ عالم نے موضوع بدلا اور کہا، بہت سی باتیں عام ذہن کے انسانوں کو سمجھ میں نہیں آتی، انہیں بتاتا بھی کوئی نہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ تمہارے اندر ایک حیوانی جذبہ ہے؟ کیا تم عورت کی ضرورت محسوس نہیں کرتے؟ کیا یہی جذبہ نہیں جو تمہیں بدکاری کے اڈوں پر لے جاتا ہے؟ یہ جذبہ خدا نے خود پیدا کیا ہے، یہ کسی انسان کا پیدا کردہ نہیں۔ تم اس کی تسکین کرتے ہو، اسی لیے خدا نے تمہیں حکم دیا ہے کہ بیک وقت گھر میں 4 بیویاں رکھو۔ اگر تم غریب ہو اور ایک بیوی بھی نہیں لا سکتے تو کسی عورت کو اجرت دے کر اس حیوانی جذبے کی تسکین کر سکتے ہو جو تم میں خدا نے پیدا کیا ہے، اور انسان اسی جذبے کی پیداوار ہے۔ مگر بدی سے بچو، ایک ایک، 2 2، 3 3، 4 4 بیویاں گھر میں رکھو۔ ان بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو گھروں میں چھپا کر رکھو۔ یہ دیکھ رہا ہوں کہ جوان لڑکیوں کو بھی عسکری تربیت دی جا رہی ہے اور انہیں بھی گھوڑ سواری اور شتر سواری سکھائی جا رہی ہے۔ زنانہ مدرسوں میں انہیں زخمیوں کی مرہم پٹی اور انہیں سنبھالنے کے طریقے سکھائے جا رہے ہیں تاکہ وہ میدان جنگ کے زخمیوں کو سنبھالیں اور اگر ضرورت پڑے تو لڑیں بھی۔ یہ ایک بدعت ہے، اپنی لڑکیوں کو اس بدعت سے بچاؤ۔ یہ باتیں اپنے ان دوستوں اور پڑوسیوں کو بھی سناؤ جو مسجد میں نہیں آتے۔ خدا کے احکام اور کارناموں میں مت دخل دو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ عالم نے درس ختم کیا تو سامعین، جن کی تعداد اتنی ہو گئی تھی کہ بہت سے لوگ پیچھے کھڑے تھے، مسجد میں بیٹھنے کی جگہ نہ تھی، اٹھ کر عالم سے ہاتھ ملانے اور جانے لگے۔ بعض نے اس کے ہاتھ چومے، جھک کر مصافحہ تو ہر کسی نے کیا۔ ایک ایک کر کے سب لوگ چلے گئے، صرف 2 آدمی عالم کے سامنے بیٹھے رہے۔ ان میں سے ایک وہ آدمی تھا جس نے کہا تھا کہ مجھے جہاد کے متعلق بتائیں۔ اس آدمی نے لمبا چوغا پہن رکھا تھا، سر پر چھوٹی سی پگڑی اور اس پر چوڑا پھولدار رومال پڑا ہوا تھا۔ اس کی داڑھی لمبی اور سیاہ اور مونچھیں گھنی تھیں۔ لباس سے وہ درمیانے درجے کا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ اس ایک آنکھ پر ہرے رنگ کی پٹی نما کپڑا تھا جو 2 دھاگوں سے اس کے سر کے ساتھ بندھا تھا۔ اس کپڑے نے اس کی ایک آنکھ ڈھانپ رکھی تھی۔ عالم کے پوچھنے پر اس نے بتایا تھا کہ اس کی یہ آنکھ خراب ہے۔ دوسرے آدمی کا لباس بھی معمولی سا تھا، اس کی بھی داڑھی لمبی اور گھنی تھی۔ مسجد میں عالم کے پاس یہی 2 آدمی رہ گئے تھے۔ ان کے ساتھ 6 اور آدمی تھے جو جہاد کا درس لینے آئے تھے۔ وہ مسجد کے دروازے کے باہر کھڑے تھے، شاید اپنے ساتھیوں کے انتظار میں تھے۔ کیوں، تمہارا شک ابھی رفع نہیں ہوا؟ عالم نے مسکرا کر ان دونوں سے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ شک رفع ہو گیا ہے، آنکھ کی ہری پٹی والے نے جواب دیا۔ ہم شاید آپ ہی کی تلاش میں ہیں۔ ہم نے آدھا مصر چھان مارا ہے، ہمیں مسجد کا محل وقوع اور نشانیاں غلط بتائی گئی تھیں۔ کیا آدھے مصر میں تمہیں مجھ سے بہتر کوئی عالم نہیں ملا؟ تلاش جو صرف آپ کی تھی، اس آدمی نے جواب دیا۔ کیا ہم صحیح جگہ آ گئے ہیں؟ آپ کا درس بتاتا ہے کہ ہم آپ ہی کی تلاش میں تھے۔
عالم نے باہر کی طرف دیکھا اور بے توجہ کے انداز سے بولا، معلوم نہیں موسم کیسا رہے گا۔ بارش آئے گی، ہری پٹی والے نے کہا۔ آسمان بالکل صاف ہے، عالم نے کہا۔ ہم گھٹائیں لائیں گے، ہری پٹی والے نے کہا اور کہکا لگایا۔ عالم مسکرایا اور رازداری سے پوچھا، کہاں سے آئے ہو؟ 1 مہینے سے ہم سکندریہ میں تھے، اس آدمی نے جواب دیا۔ اس سے پہلے شوبک میں تھے۔ مسلمان ہو؟ فدائی، ہری پٹی والے نے کہا۔ ابھی مسلمان ہی سمجھو، اور وہ اپنے ساتھی کے ساتھ بڑی زور سے ہنسا۔ میں آپ کو اس فن کا استاد مانتا ہوں، دوسرے نے عالم سے کہا۔ مجھے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ آپ ہیں۔ آپ ناکام نہیں ہو سکتے اور کامیابی آسان بھی نہیں، عالم نے کہا۔ صلاح الدین ایوبی کو شاید تم نہیں جانتے۔ بے شک میں نے ان تمام لوگوں کے دلوں میں جہاد اور جنس کے متعلق اسلامی نظریات کے خلاف شکوک پیدا کر دی ہے، لیکن صلاح الدین ایوبی نے جو مدرسے کھولے ہیں وہ شاید ہماری کوشش کو آسانی سے کامیاب نہ ہونے دیں۔ اس نے پوچھا، تم نے مجھے یہ کیوں کہا تھا کہ میں جہاد پر درس دوں؟ شوبک میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ آپ کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے، ہری پٹی والے نے جواب دیا۔ یہ تمام الفاظ جو آپ نے درس میں بولے ہیں ہمیں وہاں بتائے گئے تھے۔ ہمیں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ آپ جہاد کے بعد جنسی جذبے کا ذکر ضرور کریں گے۔ آپ نے اپنا سبق بڑی محنت سے یاد کیا ہے۔ میرا نام کیا ہے؟ عالم نے پوچھا۔ کیا آپ ہمارا امتحان لینا چاہتے ہو؟ اس آدمی نے جواب دیا۔ کیا آپ کو ہم پر شک ہے؟ ہمیں ایک دوسرے کے نام نہیں، صرف نشانیاں بتائی جاتی ہیں۔ تم کس کام سے آئے ہو؟ عالم نے پوچھا۔ فدائی کس کام سے آیا کرتے ہیں؟ ہری پٹی والے نے پوچھا۔ تمہیں میرے پاس کیوں بھیجا گیا ہے؟ عالم نے پوچھا۔ ایک اونٹنی کے لیے، اس آدمی نے جواب دیا۔ آپ کے پاس 2 ہیں، ہمیں آپ کے پاس نہ بھیجا جاتا مگر آپ کو اطلاع مل گئی ہوگی کہ صلاح الدین ایوبی کے ایک نائب سالار رجب سوڈانی کے ساتھ شوبک سے 3 اونٹنیاں روانہ کی گئی تھیں۔ ان میں سے ایک ہمارے مقصد کے لیے تھی، مگر معلوم نہیں کیا ہوا کہ تینوں ماری گئی۔ رجب کی کھوپڑی اور ایک سب سے زیادہ خوبصورت اونٹنی صلاح الدین ایوبی کے پاس پہنچ گئی تھی، وہ بھی ختم ہو گئی۔ ہاں، عالم نے آہ بھر کر کہا، ہمیں بہت بڑا نقصان ہوا۔ صلاح الدین ایوبی کا ایک بڑا ہی کارآمد سالار جو ہمارے قبضے میں تھا جلاد کی نظر ہو گیا۔ اندر چلو، یہ جگہ محفوظ نہیں۔ وہ دونوں عالم کے ساتھ اٹھے اور باہر نکل گئے۔ باہر جو 6 آدمی کھڑے تھے وہ اندھیرے میں بکھر گئے۔ تو ساتھیوں، پھر آج پارٹ نمبر 20 ختم ہوا چاہتا ہے۔ کل ملیں گے پارٹ نمبر 21 کے ساتھ۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور آپ لوگوں کو بہت سارا پیار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔